आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मियां शहबाज की मुलाकात है और इस मुलाकात के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। इतनी दुनिया फोकस क्यों है इस मुलाकात के ऊपर? पाकिस्तान को क्या मिल सकता है? पाकिस्तान आज क्या लूज कर सकता है? पूरी डिटेल के साथ आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग स्टार्ट की है उसके अंदर कुछ नई चीज़ें निकली हैं। अब वाकई इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान को इसका किस तरह जवाब देना चाहिए ये भी हम आपको आज के व्लॉग पे पूरी डिटेल से बताएंगे। और ईरानी सदर ने अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में आज पूरी दुनिया को वार्निंग दे दी है। क्या कहा है ईरान ने और क्या वो एटम बम बना रहा है और दुनिया को अब ईरान से परेशान हो जाना चाहिए, डर जाना चाहिए, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से हम बताएंगे। और इसके साथ साथ एक और मुकाबला हुआ फ़ौज पाकिस्तान का फितना और ख्वारिज के साथ। ये कहाँ पे हुआ, कितने लोग मारे गए इसके अंदर, और इसके साथ ही ये जो सारा बहरान है इसे भी इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के खाते में डाल दिया। कैसे और क्यों ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ फलक जावेद साहबा को गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में कुछ रूमर्स हैं, ये क्या रूमर्स हैं ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ एक और फुटबॉलर है जिसने पाकिस्तान की सपोर्ट कर दी, ऑलवी फुटबॉलर है, उसने भी जहाज़ गिरा के पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया। ये कौन है और कहाँ पे हुआ ये भी आप इसी व्लॉग में मुलाजा करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब का अब बयानिया दुनिया में किसी जगह नहीं जाएगा, ये भी आप इसी व्लॉग में मुलाजा करेंगे। और साथ ही इंडिया के बॉलीवुड के एक एक्टर ने मोदी साहब के साथ वो किया जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था। पूरी डिटेल आप इस व्लॉग में मुलाजा करेंगे, लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, पाकिस्तान वो मुल्क जिससे मई से पहले दुनिया के अंदर वो इज्जत या वो पज़ीराई नहीं मिल रही थी, लेकिन मई के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, जैसे पूरी की पूरी किस्मत ही तब्दील हो गई। एक्चुअली हमें पता तो है कि क्या हुआ, कि हमने भारत को धूल चटाई और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भाई एक ऐसा मुल्क जिसके पास पैसे भी नहीं है, जो मुल्क अंदर से दहशतगर्दी का भी शिकार है, पॉलिटिकली भी उसे बहुत तंग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसमें इतनी जान है कि वो अपने से बड़े दुश्मन का ये हाल कर सकता है। तो पूरी दुनिया ने कहा भाई कुछ तो है इन लोगों में, और वही असरात अब हमें पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। दुनिया के देखने का कहते हैं वो नजरिया ही तब्दील हो गया पाकिस्तान के बारे में। अब यूएन से जो फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं, यकीन माने दिल खुश हो जाता है। हम पाकिस्तान को यहीं देखना चाहते थे। बड़ी से बड़ी मीटिंग होती है, 7 बड़े मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान का झंडा दरमियान में नजर आता है। तो ये हर पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा टाइम नसीब किया है। लेकिन इस स्टोरी को बताने से पहले यकीनन मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्टोरी जब आप सुनेंगे आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो पाकिस्तान के बारे में आपको बताएंगे कि कितनी इज्जत मिल रही है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी स्टोरीज हमने शामिल की हैं आपके लिए, जो चौधरी साहब को ऐसे लगता है कि हम पहली छोटी स्टोरीज बता दें ताकि लोग आराम से और नमाक से बैठ के बाद में तसल्ली से सुन सकें कि पाकिस्तान को क्या क्या इज्जत मिली, और बाकी बड़ी खबरें शामिल होंगी। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब की खबर मैं शामिल करता हूं कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। तो जॉय साहब से पूछता हूं, क्या ये बात दुरुस्त है? राना सनाउल्लाह साहब ने कल इंकशाफ किया एक टेलीविजन शो में, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद करने के बारे में हम सोच रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट वाकई इसके ऊपर सीरियस है और इनकी कोई ना कोई नेगोशिएशन अमेरिका के साथ चल रही है। और एक्स अकाउंट जो है उसके ऊपर प्रॉपर इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर क्या क्या चीज़ चल रही है। जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो अफ़गानिस्तान की हमायत जो बार बार वो कर रहे हैं, इसको गवर्नमेंट जो है वो लेके जाना चाहती है एक्स के पास। और क्योंकि वो जो इंतज़ामिया है वो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं और उनके सामने ये प्रूफ रखे जाएंगे कि आप देख लें इमरान खान साहब जो हैं वो अफ़गानों के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, इतने लोग मर गए हैं, लेकिन वो दहशतगर्दी की हमायत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हेट उनकी जो ट्वीट्स के अंदर है, उस हेट का एनालिसिस करके उनके सामने रखा जाएगा कि इस तरह पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान की सोसाइटी का मॉरल फाइबर तोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब अपनी ट्वीट्स में बयान करते रहे हैं, मेरा ख्याल इनके गले पड़ने वाली हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी सीरियस है। पूरा एक प्लान और पूरा उसने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, पूरा केस तैयार किया हुआ है। ये केस जो है वह एक्स की इंतजामिया के सामने रख के मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, ये मुझे फील होता है।
होता है, اور یہ بہت بڑا ڈنٹ ہوگا बहुत PTI बड़ा डेंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری یہ بھی اسی حوالے سے کہ پی ٹی آئی کی شامت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن اپنی شامت کی وجوہات وہ خود پیدا کرتے ہیں. تو فلک جاوید صاحبہ ایک ان کا نام ہے, میں انہیں کو بہت بڑا نام نہیں گردانتا ہوں لیکن ان کے سوشل میڈیا کے لحاظ سے یہ انہیں بہت اوپر کر کے رکھتے ہیں ان خاتون کو. تو ان کی گرفتاری ہو چکی ہے, کیسی ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, اس کے اندر بھی ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوری ہے. ابھی تک یہی پتہ نہیں لگا گرفتار کہاں سے ہوئی ہے, ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے. چوہدری صاحب کو معلوم ہے, اگر یہ خود اپنی مرضی سے بتانا چاہیں تو میں چوہدری صاحب سے ہی پوچھتا ہوں یہ کیا سٹوری ہے. اچھا دیکھیں, یہ صنم جاوید اور فلک جاوید صاحبہ دونوں خواتین ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیو خواتین ہیں, اور ہر پارٹی کو, ہر خاتون کو, ہر مرد کو, ہر شخص کو یہ آزادی ہے کہ وہ کس کی حمایت کرتا ہے, کس کی مخالفت کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ یہ کیا سوچتی ہیں, کیا کرتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان میں سے بعض اوقات ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جو بعد میں جعلی بھی ثابت ہوتی ہیں, اور اس سے کریکٹر اسیسینیشن بھی کسی کی ہوتی ہے. جیسے کہ عظمہ بخاری صاحبہ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کر دی تھی اور اسے پھیلایا بھی بہت زیادہ تھا, اور وہ بعد میں غلط ثابت ہوگی. وہ پورنوگرافک ویڈیو تھی, اس میں فیس چینج کر کے تو اس کو بنا کے اور اس کو پھر بہت زیادہ پبلسائز کیا گیا. اور دیکھیں, ایک خاتون کے اکاؤنٹ سے ایک خاتون کی کریکٹر اسیسینیشن اس لیول کی ہو رہی ہے, وہ واقعی زیادتی. اور اگر کوئی اور فلک جاوید صاحبہ کی بھی اس قسم کی ویڈیو بنا کے چلاتا تو ہم نے اسی طرح پروٹیسٹ کرنا تھا. بالکل صحیح. تو بہرحال عظمہ بخاری صاحبہ جو عدالت میں چلے گی اور وہاں سے پھر انہوں نے یہ ڈگری لی, اور اس کے بعد فلک جاوید صاحبہ کی گرفتاری کا حکم جاری ہوا. تو وہ مختلف جگہوں پہ چھپتی رہیں, وہ سامنے نہیں آئیں. اب دو ان کے بارے میں انفارمیشن آئی ہے. ایک انفارمیشن یہ ہے کہ یہ F10 مرکز ہے اسلام آباد میں, اور وہاں پہ ایک اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے, اور وہاں کچھ لوگوں کا کلیم ہے کہ سلمان اکرم راج صاحب کے فلیٹ سے وہ گرفتار ہوئی ہیں. اور سلمان اکرم راج صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے. تو میں سلمان اکرم راج صاحب کی تردید کو فیکٹ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کو مان لینا چاہیے. بالکل صحیح. تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ فلک جاوید صاحبہ کا اس فلیٹ کے ساتھ یا سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا جو انہوں نے کہہ دیا. بالکل صحیح. اس کے بعد صنم جاوید صاحبہ ہیں جو ان کی بہن ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ پشاور جا رہی تھی, تو یہ اس کے بعد جو اسمارٹ سٹی کیمراز ہیں اس کے اندر آ گئی, اور وہاں سے پھر پولیس نے ان کو راستے سے گرفتار کر لیا. اب یہ ان کی بہن کا موقف ہے. میرا خیال ہے بہن کیونکہ ان کی فیملی کی ہے اور بڑی قریب ہے, تو ان کے اس موقف کو تسلیم کر لینا چاہیے. کچھ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لاہور سے گرفتار ہوئی ہیں, لیکن میں صنم جاوید صاحبہ کا جو موقف ہے میں اسے سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فیملی کا بندہ کہہ رہا ہے تو پھر اسے مان لینا چاہیے. اب اس سارے کام کے اندر جو ان کے اوپر دو دفعات کے اوپر کیس تھا, ایک تو پروپیگنڈا سرکاری اداروں کے خلاف انہوں نے کیا, تو وہ بہرحال قابل برداشت ہے. ادارے ہوں یا شخصیات ہوں, اب پولیٹیکلی ان کے ساتھ آپ مخالفت کر سکتے ہیں, ان کے خلاف بات کر سکتے یہ ہیں. پولیٹیکلی نہیں کرتے, لیکن یہ حد کراس کرنے والی خاتون ہے. ہو سکتا ہے یار, لیکن پھر بھی میں لیوریج دیتا ہوں میں آنیسٹلی. لیکن یہ جو دوسرا جو ان کے اوپر کیس تھا, 24 جولائی 2024 کو انہوں نے ایک نازیبا سی ویڈیو انہوں نے ریلیز کر دی عظمہ بخاری صاحبہ کی, اور وہ پورنوگرافک ویڈیو تھی, اور جس کو ظاہر ڈی فیم کر کے انہوں نے چلایا ہوا تھا اور ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا اور پھر اس کو پھیلایا بھی. یہ میرا خیال ہے واقعی آبجیکشنیبل ہے, اور اس کے اندر گرفتاری بھی بنتی ہے اور ان کو سزا بھی ہونی چاہیے تاکہ اس ٹائپ کی کوئی حرکت آئندہ کوئی دوسرا شخص نہ کر سکے. بہرحال ان کے وکیل ہیں, وہ آج جائیں گے میاں علی اشفاق صاحب عدالت, اور وہاں جا کے وہ کوئی پیش کریں گے, ان کی ضمانت کی کوشش کریں گے, اور اگر قانون کے اندر اجازت ہے تو ان کی ضمانت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری ہے ہماری جی یہ والی, یہ ٹھیک ہے. تو یہ ہارس راؤف نے پچھلے دنوں اشارہ کیا تھا اور پورے انڈیا کے اندر آگ لگ گئی تھی. اب اسی طرح کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اور وہ ویڈیو ہے جی ایک بہت بڑے فٹ بالر کی. انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ دور حاضر کے اگر دو کوئی بڑے فٹ بالر ہیں تو ان میں سے ایک یہ موجود ہیں. ایک میسی کو کہا جاتا ہے اور دوسرا رونالڈو کا تو ایک اپنا بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے بھی ایک ایسا ہی اشارہ کر دیا اور لگا یہی کہ یہ بھارت کو چڑھا رہے ہیں, اور اب حقیقت جانتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ ویڈیو ہے کیا. رونالڈو جو ظاہر ہے بہت بڑے فٹ بالر ہیں اور بڑی دنیا ان کے لیے کریزی ہے. لوگوں نے اپنی شرٹوں پہ ان کی تصویر بنوائی ہوتی ہے, لوگ ان کا آٹوگراف لینے کے لیے ملین ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اس قدر مہنگے وہ ہیں. اور جن کلبز کے اندر کھیلتے ہیں وہ ان کی ریٹنگ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو رونالڈو جو تھے وہ ایک میچ کے اندر انہوں نے جہاز کا نشانہ بنایا, اسی طرح بالکل جیسے ہارس راؤف نے بنا کے نا انڈیا کو چڑھایا تھا, تو انہوں نے اس طرح کیا, جہاز کرنے کا اشارہ کیا. تو اب وہ ویڈیو بہت وائرل ہو گئی ہے, اور ایون محسن نقوی صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے,
اور پاکستانی اس کو ری ٹویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. انڈیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, انڈین گالیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو ہے سارا جو معاملہ ہے, یہ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ ویڈیو ویسے پرانی ہے. یہ ہے فروری کے اندر سعودی کلب ہے النصر کے اندر, یہ سعودی کلب میں یہ کھیل رہے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے جب گول کیا تھا تو پھر انہوں نے اس طرح اشارہ کیا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ فروری کے اندر ہو گیا, باقی سارا معاملہ تو اپریل اور مئی میں ہوا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیر صاحب رونالڈو, ان کو پتہ تھا کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور ان کی جو روحانی شخصیات, جو ان کی روحانی پاورز ہیں, انہوں نے ان کو بتا دیا تھا, ان کے موکلات نے بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان کی طرف سے انڈیا کو یوں کرنے والا ہے پاکستان. تو وہ ظاہر اشارہ کسی جگہ ریکارڈ ہو گیا, تو اب پاکستانیوں کا ہتھے چڑھ گیا. پاکستانی نے مت مار کے رکھ دی انڈیا کی, اور انڈین واقعی اس بات پہ پریشان ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ رونالڈو نے انڈیا کی بڑی بے عزتی کی ہے. اب تو جہاں پہ بھی اس طرح ہوگا انڈین سمجھیں گے کہ شاید ہمیں چڑھایا جا رہا ہے. جہاز ان کی چڑ بن گیا سیریسلی. اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری بھی ہماری جی بھارت کے حوالے سے ہی ہے. ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں انڈیا کے, بہت نام ہے ان کا, اکثر یہ ولنز کے رول ادا کرتے ہیں, لیکن اصل میں یہ ولن ثابت ہوئے ہیں نریندر مودی کے لیے. بہت کھل کے بول رہے ہیں, اتنا زیادہ کھل کے بولتے ہوئے انڈیا میں نے کسی کو دیکھا نہیں. پچھلے دنوں میں مودی جی جو ہیں ان کی سالگرہ تھی, اور سالگرہ پہ چاپلوسی کرنے کے لیے بہت سارے ایکٹرز پہنچے ہوئے تھے, لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو انہیں سیدھا سیدھا سنا دیتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا ہے یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب. اب پرکاش راج ہیں اور یہ ان کے ولن ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جو قتل عام وہاں پہ ہو رہا ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اور غزہ کے لوگوں کی, اس کے اندر مودی ذمہ دار ہے اس کا, کیونکہ یہ اسرائیل کے بہت قریب ہے اور نیتن یاہو کو بہت سپورٹ کرتا ہے. نیتن یاہو ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں, دونوں ایک دوسرے کے والد ہیں. تو ان دونوں نے جو مل کے غزہ کے اندر بڑی تباہی پھیلائی ہے. تو اب انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں, اور کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈیا تھا یہ بیسیکلی فلسطین کے ساتھ تھا, تو اب وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو نکال کے نیتن یاہو کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. اور پاکستان اور اسرائیل کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا اس جنگ میں کہ اسرائیل نے ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. یعنی وہ انڈیا میں آ کے بیٹھا, اس نے اپنے ڈرونز اڑائے اور انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک جنگ مسلط کی, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پہ ان کی دوستی چلی گئی ہے نیتن یاہو کی مودی کی, کہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے, اور پاکستان کے ساتھ اسرائیل نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی جرت بھی کی ہے. تو اب وہاں پہ جو انقلاب آیا انڈیا کے اندر, جس طرح ان کی, میں غلط الفاظ نہیں کہنا چاہتا, میں آپ کی طرح ہونے لگا تھا, لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا. تو جو ان کی اس وقت بےعزتی ہو رہی ہے, جو اس طرح جو ان کی بےعزتی ہو رہی ہے, میرا خیال ہے اب آوازیں مودی کے خلاف انڈیا کے اندر سے بھی اٹھنی شروع ہو گئی. تو مودی صاحب کی دال جو زیادہ عرصہ مجھے گلتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ہوتا یہ ہے جی کہ لائک مائنڈیڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو دو گھٹیا لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں, جو مودی ہے اور دوسرا جی اسرائیلی پریزیڈنٹ. میں سمجھا شاید آپ اور مجھے کہہ رہے ہو. نہیں اللہ کا یہاں واسطہ, پہ آگے کچھ پھنس گیا, اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو یار, معاف کر دو مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. یہ سٹوری بھی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ابھی انڈیا کی ایک چیز ہم نے ضرور ذکر کرنی ہے, خارش ہو رہی ہے انہیں دوبارہ سے, لیکن آج تسلی بخش انہیں ہم جواب دیں گے انڈینس کو. اس سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے چلیں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کو ماشاءاللہ جو خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں, جو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں یو این میں, وہ کیا کیا ہیں, یہ سٹوری ڈیٹیل سے جانتے ہیں. اب مائیکل کوگل مین ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے یو ایس اے کے اندر, اور وہ پاکستان کا, انڈیا کا اور اس پورے ریجن کا ایکسپرٹ بھی سمجھا جاتا ہے. اس نے 3 ٹویٹس کیے ہیں کل پاکستان کی فیور میں, اور بڑی مزیدار اس کا جو کرکس بنتا ہے, جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ پاکستان اپنے بہترین دور سے گزر رہا ہے, اور اس کی جو کامیابیاں ہیں وہ حیران کن ہیں. تو مائیکل کوگل مین بھی اگر یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا, تو پھر میرا خیال ہے جے شنکر اور مودی رہ گئے ہیں, باقی تو پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے. یہ جو یو این کے اندر جتنی تقریبات ہو رہی ہیں, اس میں 2 ہی پرسنالٹیز ہیں جو آپ کو بہت نمایاں نظر آتی ہیں. ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے, کیونکہ ظاہر امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ, اور دوسرا میاں شہباز شریف ہے. اور جس طرح آپ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں میاں شہباز شریف کے اندر, وہ ہماری اس جنگ کا کمال ہے جو ہم نے جیتی اور جیت کے پوری دنیا کو دکھائے, اور اس میں پوری دنیا کے اندر ہماری عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آیا. اب آج کیونکہ ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر دونوں کی, اور اس ملاقات کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ وہاں پہ 3 چیزیں ڈسکس ہوں گی. ایک چیز تو یہ ڈسکس ہوگی کہ آپ نے سیز فائر کروایا تھا,
اب آپ انڈیا کو ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں. پاکستان کا یہ موقف ہے, اور کیونکہ پاکستان بار بار یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ سیز فائر امریکہ نے کروایا, ورنہ ہماری جنگ لمبی ہو سکتی تھی اور نیوکلیر وار سٹارٹ ہو سکتی تھی. انڈیا اس کو نہیں مان رہا, انہوں نے کہا جی ہم نے آپس میں مل کے یہ جنگ بند کی ہے, تو انڈیا مکر گیا اس سے. اب پاکستان نے امریکہ سے پوچھنا ہے کہ جو 3 آپ نے شرطیں رکھی تھیں اس کے اوپر اب آپ عمل درآمد کروائیں. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اپنی بات کرے گا, جس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر, جو دہشت گردی کے اوپر پاکستان نے امریکہ کے اوپر انحصار کیا تھا, اس کا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے پاکستان بڑی تباہی پھیلی پاکستان میں, تو اب ہماری مدد کریں. ساتھ ساتھ افغانوں کو آپ کنٹرول کریں, جیسے بھی کنٹرول کریں, اور اگر بگرام کا اڈا لے لیتا ہے امریکہ تو پھر پاکستان کے لیے بڑا فیوریبل ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بگرام ہوگا جہاں پہ امریکنز بیٹھے ہوں گے, تو وہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی بات کرے گا پاکستان, اور ایران کے معاملے میں بھی بات کرے گا. یہ جو سب سے پہلے جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا امریکہ کی طرف سے, تو ایک یہ دعویٰ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ ان کا نیوکلیر پلانٹ مکمل طور پہ ختم ہوگا, یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکے. پاکستان نے درمیان میں آ کے امریکہ کو قائل کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نیوکلیر انرجی پہ ہی پابندی لگاتے ہیں, جب ایک پیسفل نیوکلیر انرجی کی طرف ہر ملک جا سکتا ہے تو ایران کیوں نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. دوسرا یہ, ایران نے 40 سال مار کھائی ہے اس کے لیے, اور انہوں نے اتنے لوگ مروا لیے, اتنی قربانیاں دی ہیں, تو اب آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے. تو ایران کے نیوکلیر پلانٹ کے اوپر بھی پاکستان آج بات کرے گا. تو آج کی میٹنگ بڑی اہم ہے, اور اس کے بعد کیونکہ یو این کے جنرل اسمبلی کے اندر جا کے میاں شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ بات کرنی ہے, تقریر کرنی ہے, تو اس تقریر کے اندر وہ ریفلیکٹ ہوگا کہ جو کچھ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوا ہے. تو اس میٹنگ کے اندر ظاہر فیلڈ مارشل بھی ہیں, ان کا ہونا, پرائم منسٹر کا ہونا, اس کے بعد یو این کی جنرل اسمبلی کے ساتھ خطاب کرنا بڑا امپورٹنٹ دن ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں. اور آپ دیکھیے گا کہ آج بہت اچھی خبریں ملیں گی, پاکستان ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ مزید. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب, آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے ہیں, اسحاق ڈار سے مل رہے ہیں شہباز شریف صاحب, کچھ 36 سیکنڈ کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑا انہوں نے, ہاتھ پکڑا کے بیٹھے رہے, اور انہوں نے بھی, اس نے بھی ہاتھ پکڑ لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی. اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا کسی مودی سے کیسے بھاگتا ہے, مودی تو تھوکے پھینک رہا ہوتا ہے سب کے ساتھ, وہ تھوڑا بہار پھر ہوئی. اچھا چلو آگے چلو. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی ایک اور بڑی زبردست فوٹیج آئی کہ 4-5 وزیر اعظم یا صدور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے درمیان بیٹھے ہیں, اور وہ ایسے لوگ غور سے انہیں سن رہے ہیں شہباز شریف صاحب. پاکستان نے کمال کیا یار, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان ڈیزرو کرتا ہے اس سلوک کو. اور جو 7 ممالک کی میٹنگ ہوئی, آپ نے دیکھا پاکستان کا جھنڈا درمیان میں تھا بہت, اس میں آپ نے سوچا تھا پاکستان کے متعلق اتنی جلدی؟ 7 کے 7 بڑے امیر ملک ہیں, پاکستان ان میں غریب ملک ہے, لیکن دفاعی طور پہ سب سے تگڑا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں آپ چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری کی طرف. اب چلیں گے ایران والی سائڈ پہ. جی ایران کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے. ایران نے دراصل اصل میں یہ راز کھول دیا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودیہ کا جو ہو گیا ہے آلریڈی, اس معاہدے کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سادہ ایک معاہدہ نہیں ہے, یہ پورے کا پورا ایک پلان ہے مسلم دنیا کا, جس میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تھوڑا سا ایران نے بتا دیا کیا ہے, یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے جاوید چوہدری. اب دیکھو, ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ 636 میں ہوئے تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اور اس کے بعد خلافت کا جب ایشو پیدا ہوا تھا, تو اس وقت ایران اور سعودیز, عرب اور ایران جو تھا, عرب اور عجم, ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے, اور دنیا کی کوئی طاقت آج تک ان اختلافات کو ختم نہیں کر سکی, ایک ٹیبل پہ نہیں بٹھا سکے. نہ سعودیز ایران پہ یقین کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, نہ ایرانی سعودیز کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اب فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا ہے, تو ایران نے باقاعدہ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا ہے. جب آج ایرانی صدر نے جنرل اسمبلی کے اندر خطاب کیا, تو انہوں نے 2 پوائنٹ اٹھائے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا ہے یہ زبردست ہے, اور ہم اسے خیر مقدم کہتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ایران کی طرف سے آیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا کوئی معاہدہ ہوا اور ایران نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے مسلم ملکوں کے درمیان جو تعاون بڑھے گا, اس سے علاقائی سیکیورٹی ہوگی, یعنی علاقے کے اندر سیفٹی اور سیکیورٹی بڑھ جائے گی. یہ انہوں نے بتایا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ایک جامع نظام کی شروعات ہیں, ایک کمپریہنسو سسٹم جو ہے وہ بن رہا ہے ساری مسلم ورلڈ کے اندر. تو ایران کی طرف سے یہ اپریشیشن بہت بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑی شفٹ ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایٹم بم کے بارے میں کہا, انہوں نے کہا جی ہم کبھی ایٹم بم بنا رہے تھے, نہ ہم بنائیں گے.
ٹھیک ہے، ہمارا کبھی تصور ہی نہیں تھا، یعنی نہ ہم نے ماضی میں بنایا، بالکل نہ ہم اس وقت بنا رہے تھے، نہ ہم فیوچر میں بنائیں گے۔ اور اس میں کیونکہ آیت اللہ کا ایک فتویٰ بھی ہے اور انہوں نے رکوا دیا تھا کہ آپ اس کو یورینیم کو اس سے زیادہ افزودہ نہیں کرنا، ایک میسیو ڈسٹرکشن کا جو بم ہے اس کا اسلام کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل نہیں بنا رہے، نہ بنا رہے تھے، نہ اس وقت بنا رہے ہیں، نہ فیوچر میں بنائیں گے، لہٰذا ہمارے ایٹمی پروگرام سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو انہوں نے اپنی پالیسی بیان دے دیا، صحیح۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی دونوں جو ہیں یہ حملے سفارتی غداری ہیں، امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے جو کچھ کر رہے ہیں غزہ کے اندر یہ بیسیکلی سفارتی غداری ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو نسل کشی اور جنگی جرائم میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو تین چیزیں بڑی آبویس، انہوں نے بڑی ٹھوک کے تقریر کی، بڑی مزیدار تقریر کی، اور کلیئر ان کا سٹانس تھا۔ ٹھیک ہے چوہے صاحب، مجھے یہ والا جملہ جو ہے نا ان کا، یہ اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاہدہ مسلم ممالک کے تعاون سے علاقائی سیکیورٹی کے جامع نظام کی شروعات ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو پاک انڈیا لمبا ہے، فکرہ ہے، اردو میں ذرا انڈرسٹینڈ کرنا ذرا مشکل انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو پاک اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا ہے یہ ایک نظام کی شکل اختیار کرے گا جو سسٹم پوری مسلم امہ کے لیے ہوگا۔ بالکل صحیح بات، صحیح، چلیں ٹھیک ہے چلیں آپ چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری جی ہماری، میں کہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ، کہ جہنم واصل کر دیا جی بہت سارے دہشت گردوں کو، فتنۃ الخارج کو۔ یہ واقعہ کہاں ہوا، ہمارے سیکیورٹی فورسز نے یہ کارنامہ کہاں سر انجام دیا، یہ بتاتے ہیں۔ ڈی اے خان میں جو اپنے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کا ضلع ہے، وہیں سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں، بلکہ تین بڑے لوگ، مولانا فضل الرحمان صاحب، گنڈا پور صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جو گورنر صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ تینوں جو ہے نا یہ ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو وہاں ایک ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے وہاں پہ آپریشن کیا جس میں 13 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو خودکش حملوں میں ملوث تھے، اور یہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے خودکش حملے کیے تھے۔ تو پاکستان کے اندر ایک میسیو آپریشن چل رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، ٹھیک ہے، اور اس میں 70% جو ہوتے ہیں وہ افغانی نکلتے ہیں۔ تو افغانوں کو ان کی تصویریں بھی بھیجی جاتی ہیں، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی لاشیں وصول کر لیں، اور بعض اوقات وہ لاشیں لے جاتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں وہیں دفن کر دیں۔ تو اس کے اندر بھی افغانی نکلے ہیں بہت زیادہ۔ اس کے ساتھ جب یہ خبر آ رہی تھی تو ایک ٹویٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آ گئی، انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہاں پہ تیرا ویلی کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن چل رہے ہیں، اس کے اندر عاصم منیر صاحب کا ہاتھ ہے۔ عاصم منیر صاحب اپنا کو فائدہ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ہماری پارٹی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ساری جو صورتحال ہے وہ عاصم منیر صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے، جبکہ عمران خان صاحب خود اس کے ذمہ دار تھے۔ جنرل فیض حمید صاحب ان لوگوں کو پاکستان نہ لے کے آتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، اور یہ سارا کچھ جو ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ نیگوشیشن جو ہے اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، نیگوشیشن ایک ہے، آپشن ہے، لیکن اس آپشن سے پہلے آپ کو ایک مکمل بڑا آپریشن کرنا پڑے گا تاکہ دوسرا فریق نیگوشیشن پہ آئے، وہ ٹیبل پہ بیٹھے آپ کے ساتھ۔ اب اگر آپ آپریشن نہیں کرتے تو وہ کبھی ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے آپ سے۔ نیگوزیشن شریف لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک گھر کے اندر کہا جاتا ہے کہ ڈاکو گئے تو وہ گھر لوٹ لیا گیا، چوکیدار سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، پولیس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا، وہ کہتا جی ڈاکو آئے تھے، میں نے مذاکرات کی آفر کی، کہتا پھر کیا ہوا، کہتا ناکام ہو گئے، تو وہ لوٹ کے چلے گئے۔ تو یہ ان کے اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں جی۔ اچھا اب چلتے ہیں جی آگے نیکسٹ سٹوری پہ ہماری جی، انڈین خارش، آخری کہانی انڈین خارش۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے جی، انڈیا نے سوچا کہ اب جنگ پاکستان کے ساتھ نہیں کرنی، اب آپس میں کھیلیں گے اور درمیان میں جا کے کھیلیں گے، پاکستان کو نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے کہ ہم اندر بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں۔ اور اب ایک ڈاکٹرائن اناؤنس کی ہوئی ہے بڑے عرصے سے، انہوں نے ڈاکٹرائن کیا ہے، سادی سی ہم تھپڑ ماریں گے، اور پاکستان نے کہا کہ ہم لاتے ہیں، گھونسے، چپیڑے، جو کچھ ہوگا سب کچھ تمہیں مار دیں گے، اور اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہ اس کا جواب آلریڈی پاکستان دے چکا ہے ڈاکٹرائن کا، لیکن اپنے لوگوں کو پھڑے مارنے کے لیے، پھر بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں ہم نے یہ جنگی تیاری شروع کر دی۔ تو اب ہو کیا رہا ہے یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں۔ یہ کولڈ سٹارٹ ایک ڈاکٹرین ہے، اور اس ڈاکٹرین کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2001 میں انڈین پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا، جس کے بعد فوری طور پہ گورنمنٹ نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا، اس آپریشن کا نام پروگرام آپریشن تھا، اور یہ واجپئی صاحب کی حکومت تھی، وہ اپنے 5 لاکھ فوج کو بارڈر پہ لے آئے تھے، اور اس کے بعد اس سائڈ سے پاکستان بھی مجبور ہو گیا، 3 لاکھ فوج یہ بھی اپنے بارڈر پہ لے آئے۔ وہاں پہ ایک دوسرے کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے رہے۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، جنرل پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جنگ کوئی نہیں ہونے، کیونکہ اس وقت امریکہ کے ساتھ وہ انگیج تھے، اور امریکنز نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ چپ کر کے نہ صرف افغانستان کے اندر پھینٹا لگاتے رہیں ان کو، وہاں پہ فوکس کریں، انڈین سے ہم نبڑ لیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی فوج کو وہاں پہ بھیجنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ انڈیا کے اس وقت $4.2 بلین خرچ ہوئے تھے، پاکستان کے $1.2 بلین خرچ ہوئے تھے، تو نقصان پاکستان کا بھی بہت ہوا تھا، انڈیا کا زیادہ نقصان ہوا
تھا، پھر تنخواہوں کے مسئلے بن گئے تو انڈیا ان کو واپس لانے پہ مجبور ہو گیا تھا، جس سے بڑی ان کو ہزیمت ہوئی کہ بھائی صاحب اگر آپ نے لڑنا نہیں تھا تو آپ بارڈر پہ گئے کیوں تھے، وہ پوچھنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ پر اس کے بعد 2004 میں جو منموہن سنگھ ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور انہوں نے پھر یہ کولڈ سٹار ڈاکٹرین ایک ایجاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وار فیئر میں جانا چاہیے، اور قسم کی وار یہ فیئر ان کے میں، دور میں ان کے دور میں ہوا۔ اور جو وار فیئر ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم دفاع نہیں کریں گے، ہم افینسو جائیں گے، یعنی ہم اگر ہمارے یہاں پہ حملہ ہوتا ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ کولڈ سٹار ڈاکٹرین تھا۔ اب جو جنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی کولڈ سٹار ڈاکٹرین ہی استعمال کیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا سیدھا، پاکستان نے پھر جواب دیا، بلکہ مودی صاحب نے کہا نا دیکھیں الٹا انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، ہم پہ ہی حملہ کر حملے پہ حملہ کر دیا، تو کسی اور پہ کرنا تھا۔ تو بہرحال اب یہ انہوں نے بھوپال کے اندر جو ہارٹ آف دا انڈیا کہتے ہیں، درمیان میں ہے اور 1000 کلومیٹر سرحد سے دور ہے، وہاں پہ یہ کولڈ سٹار جو سٹارٹ ڈاکٹرین کے تحت یہ مشقیں شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ اپنی نیوی کو لے کے آئیں گے، اپنی فوج کو لے کے آئیں گے، اپنی ایئر فورس کو لے کے آئیں گے۔ تو یہ لمبی چوڑی مشقیں ہیں، اب پتہ نہیں یہ مشقیں بھوپال میں کیوں کر رہے ہیں، اگر انہوں نے لڑنا ہے تو بارڈر کے اوپر کریں، لیکن میرا بارڈر کی طرف نہیں آ رہے، انہیں خطرہ ہے کہ پاکستان بھی نہ آ جائے اور پھر عالمی دنیا، پہلے ہماری بےزتی ہو رہی ہے، عالمی دنیا آ کے ہمیں مزید پھینٹانا لگا دے، اکسانے کے برابر ہو جائے گا، پاکستان مزید فائدہ نہ اسے اٹھا لے۔ تو یہ بہرحال سٹارٹ کر دیا انہوں نے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ جو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب تھے یہ بھی بھوپال کے رہنے والے تھے، بلکہ ان کی ایک شہزادی تھی، شاہ جہاں ان کا نام تھا، انہوں نے بڑی مسجدیں بنوائی۔ انگلینڈ کے اندر جو پہلی مسجد ہے باقاعدہ وہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی، اس کا نام ہی مسجد شاہ جہاں ہے، اور بھوپال کی شہزادی تھی وہ۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر وہ ڈرونز بھی استعمال کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم بڑے ایکٹیو ہیں، ہماری فوج بڑی زبردست ہے، 54 انچ کی ہماری چھاتی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے مودی صاحب ایک اور حرکت کر رہے ہیں جس میں ان کے پیسے بڑے ضائع ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو چھاتی 56 انچ کی تھی 14 انچ کی رہ چکی ہے، بتاتے نہیں ہیں صرف۔ اچھا، یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک سے سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔